मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने नफ्स के बारे में कुछ ख़ुसूसी हिदायत आपकी खिदमत में पेश की गई थी, इस दफ़ा भी तकरीबन वही मौजू वही उन्वान है जो कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बदायतुल हिदायत में मजमुआ रसाइल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह में सफ़ा नंबर 92 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक बहुत ये हमारे अमाल और हमारे नीयत और हमारे जो भी हम दिन और रात को जितने जितने हमारे अमाल हैं, उनके जो हमारे पेश आने वाले हालात हैं, उनके बारे में इनसे आगाही हासिल करने के लिए बहुत बड़ा बेहतरीन प्यारा मौका है। इब्ने मुबारक से रिवायत है कि एक शख्स ने माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ऐ माज़, वो हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने आपसे बयान फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने सुनी है। साइल कहता है कि ये सुनते ही माज़ इस कदर रोना शुरू किए कि मैं समझता था कि वो सकूत ना करेंगे, रोते ही रहेंगे। फिर वो एक बार साकित हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली अहादीस मुबारक कहकर बयान जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए माज़, मैं तुझसे एक हदीस कहता हूँ, अगर तू उसको याद रखे और तुझे नफ़ा देगी। तुझको अल्लाह के पास अगर तू उसको ज़ाय कर दे या बहु होल भूल जावे तो फिर क़यामत के दिन खुदा के सामने तो दलील पेश ना कर सकेगा, कोई दलील तू पेश ना कर सकेगा। ऐ माज़, कबल पैदा करने ज़मीन और आसमान के खुदावंद आलम ने 7 फरिश्तों को पैदा फरमाया और हर एक को एक आसमान पर दरबान मुकर्रर फरमाया। जो फरिश्ते हर एक को एक एक आसमान पर दरबान मुकर्रर किया, जो फरिश्ते के तहरीर अमाल में जो हम अमाल करते हैं उनको लिखते हैं, अमाल के लिए मुअय्यन हैं, वो सुबह से शाम तक हर शख्स के अमाल को जो कुछ भी हूँ आसमान पर ले जाते हैं और आसमान अव्वल का दरबान कहता है कि इस अमल को इस साहिब अमल के पास ही फिर ले जाओ, मैं साहिब गीबत हूँ और मुझको अल्लाह का ये हुक्म है कि जिस शख्स ने दूसरों की गीबत करता हो उसके अमाल को रोक दूँ। फिर ये फ़रिश्ता दूसरे शख्स के नेक अमाल को लेकर तारीफ़ करते हुए आसमान पर ले जाते हैं, यहाँ तक कि वो दूसरे आसमान तक पहुँचते हैं तो वहाँ का दरबान कहता है कि मैं फ़रिश्ता फ़ख्र हूँ, मुझको ऐसे शख्स के आमाल को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं है कि जिस ने ये आमाल सिर्फ़ मुनफ़अत दुनिया की लिहाज से किया है, दुनिया के लिए किया है, क्योंकि ये शख्स अपने आमाल के घमंड पर मजलिसों में फ़ख्र किया करता था। और फिर वो फ़रिश्ता एक और शख्स के नेक आमाल को जो कबल अज़ सदका व सलात व सूम में निहायती ताज्जुब के साथ लिए जाएंगे और उनके आसमानों पर से अबूर करते हुए तीसरे आसमान तक पहुँचेगा तो वहाँ का दरबान कहेगा कि मैं फ़रिश्ता किब्र हूँ, मुझको हुक्म है कि मुतकब्बिरीन के आमाल को ना छोड़ूं। ये शख्स मुतकब्बिर था, गुरूर करने वाला था, तकब्बुर करने वाला था,
تو اس کے اعمال اس کے پاس پھر لے جاؤ، واپس لے جاؤ۔ پھر اور ایک شخص کے اعمال نیک اس طرح فرشتہ بڑے فخر کے ساتھ آسمان چہارم کی طرف لے جائیں گے، چوتھے آسمان پر لے جائے گا، مگر موکل آسمان چہارم چوتھے آسمان والا کہے گا کہ میں صاحب عجب ہوں، اس شخص کے اعمال میں عجب یعنی غرور و شریک ہے، مجھ کو ایسے شخص کے اعمال کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح ایک اور شخص کے اعمال حسنہ مثل عروس کے لیے ہوئے آسمان پنجم پر، پانچویں آسمان پر پہنچیں گے، تو وہاں کا فرشتہ کہے گا کہ میں ذی علم یا مثل اپنے کام کرتے ہوئے، اور کہے گا کہ میں صاحب حسد ہوں، اور اس شخص کے اعمال کو واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ کہ یہ جب کسی ذی علم یا مثل اپنے کام کرتے ہوئے کو دیکھتا تھا، کسی کو اچھی حالت میں پاتا تو حسد اور عیب و چینی کیا کرتا تھا، اور لہٰذا پھر ایک اعمال حسنہ جو اچھے اعمال ہوں گے، جس کی چمک چاند کی سی ہوگی، از قبیل نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور جہاد روزہ لیے ہوئے ہوں گے، آسمان ششم پر پہنچیں گے تو موکل آسمان ششم چھٹے آسمان والا فرشتہ کہے گا کہ میں صاحب رحمت ہوں، یہ شخص کبھی کسی مصیبت زدہ و بلا رسیدہ پر رحم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی عادت تھی کہ ایسے لوگوں کی شماتت کرے، مطلب ہنستا تھا، مذاق اڑاتا تھا، شماتت کرے، لہٰذا میں ایسے شخص کے اعمال کو اوپر جانے نہیں دینے سے ممنوع ہوں، منع کرتا ہوں، اس کے اعمال پھر لے جاؤ۔ اسی طرح پھر ایک اور کے نیک اعمال مثل نماز، روزہ، نفقہ، جہاد اور تقوی بھی، اور جن کی چمک دمک مثل آفتاب چاند کی طرح ہوں گے، لے کر ساتویں آسمان تک عروج کریں گے، لیکن جو موکل وہاں متعین ہوگا وہ اس کو کہے گا کہ مجھ کو شرم آتی ہے کہ ایسے شخص کے اعمال کو چھوڑ دوں کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو نہیں کیے گئے، صرف علماء فقہا کے پاس اپنے علو مرتبت کے لحاظ سے کیے گئے ہیں، اپنا علم جتانے اور اپنی محنت، اپنا عقل کو ثابت کرتا تھا، جو عمل کے محض با نیت اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے فقط شہرت منظور تھی اس کو، اور بہرحال جو کہ محض بنیت رضائے الہی نہ ہوں وہ ریا ہی ہے، اور عمل ریائی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اس کے سوا بعض لوگوں کے ایسے اعمال بھی ہوں گے جو ان سب مراتب سے گزر جائیں گے اور گزر کے خاص بارگاہ قدس میں پہنچ جائیں گے، اور کل ملائکہ اس نیک عمل کی گواہی دیں گے، یا ان جناب باری تعالیٰ میں، اور ارشاد ہوگا کہ تم تو صرف محافظین اعمال ہو اور میں اس کا رقیب ہوں، مجھ کو اس شخص کے دلی قصد سے آگہی ہے، جانتا ہوں، اس کی دل کی کیفیت جانتا ہوں، اس نے یہ عمل خاص میرے لیے نہیں کیا ہے بلکہ دوسروں کے دکھانے کے لیے کیا ہے، اس واسطے میں اس شخص پر لعنت کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی کل ملائکہ لعنت کریں گے، اور آسمان و زمین اور اس میں رہنے والے بھی اس پر لعنت کریں گے۔ یہ سنتے ہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیے اور چیخ ماری، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول ہیں، اور میں معاذ ہوں، تو پھر فرمائیے کہ میری نجات کا ذریعہ کیا ہوگا، سبیل کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اقتداء کرو، گو تمہارے اعمال میں نقص ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہوں، اے معاذ
اپنا جنس کے غیبت سے خاصا خلاصہ مسلمانوں کے اور عموماً سب کے غیبت سے اپنی زبان کو بچاؤ۔ ہر شخص کی غیبت سے، دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ان کی غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ۔ اپنی برائی کو اپنے تک ہی محدود رکھو، اپنی برائی کو اپنے تک محدود رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو لوگ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخر زمانہ میں قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ لوگ رات کو زنا کریں گے، گناہ کریں گے، جو بھی بدکاریاں کریں گے، صبح چوک میں بیٹھ کے، چارپائیوں پہ بیٹھ کے، اپنے گروپ میں دوستوں میں بیٹھ کے بتائیں گے میں نے رات کو یہ کیا، میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ تو اسی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی ہی برائی کو اپنے تک محدود رہنے دو، بلکہ اس پہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور دوسروں کے فتراک میں مت باندھو، مطلب دوسروں کی گٹھلی میں اس کو مت باندھو، اور ان کی مذمت کر کے تم اپنے آپ کو ملامت اور رسوا کرو۔ اعمال دنیا کو اعمال آخرت میں مت شریک کرو، ریا مت کرو، تکبر کو چھوڑ دو، کہ تمہاری بدخلقی سے جو نازمائے کبر ہے لوگ خائف نہ ہو جائیں، تمہارے غرور و تکبر کی وجہ سے، تمہاری برائی کی وجہ سے لوگ تم سے خوف نہ کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کو مت دو دشنام، لوگوں کو الزام مت دو، تاکہ دوزخ کے لیے تم کو نہ کاٹ کھائیں، دوزخ کے کتے تم کو نہ کاٹ کھائیں۔ وہ جو خداوند عالم کا ارشاد مبارک ہے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اے معاذ تم جانتے ہو کہ ناشطات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ناشطات کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہی فرمائیے کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں جو ہڈیوں سے گوشت جدا کرتے ہیں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی خصلتوں کا اختیار کرنا تو بہشت بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، تو معلوم نہیں کہ نجات کیوں کر ہو؟ تو ارشاد ہوا کہ اے معاذ، اگر اللہ چاہے تو سب کچھ آسان ہو سکتا ہے، مگر انسان کو اس قدر لحاظ ضروری کرنا چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ غیر کے لیے بھی پسند کرے، ویسے ہی عزیز رکھے جیسے دوسروں کو اپنے لیے عزیز رکھتا ہے۔ جیسے اپنے لیے کوئی چیز ناپسند کرتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرے، پھر اچھی نہ سمجھے۔ اگر یہ بات ہو جائے تو پھر سلامتی ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک من اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔